बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर रावी बाजी ले गया है और 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसका फैसला ताखीर का शिकार हुआ है। ये केस है क्या और इसके अंदर किस तरह इमरान खान और बुशरा बीबी को इन्वॉल्व किया गया है, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। और ये यूएई का जो वफद पाकिस्तान में है और मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह मुसाफा किया और फिर शहबाज शरीफ भी जो है वो ड्राइविंग सीट के अंदर जब ड्राइव कर रहे थे यूएई के प्रेसिडेंट, तो बड़ी खुशगपियां कर रहे थे, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आने जा रही है। ये सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गफ्फार भाई, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, और मुझे जरा बताइएगा कि ये अचानक जो है वो फैसला, पहले जज साहब ने कहा कि हम दिसंबर की तारीख दी कि हम जो है वो इसको सुनाने जा रहे हैं, फिर 6 जनवरी की तारीख आई, और अब जो है सरकारी सहाफियों ने पहले बता दिया कि भाई फैसला नहीं आएगा। तो ये जज साहब कर क्या रहे हैं? गोंदल साहब, इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। जब हम इस ट्रायल की बात करते हैं 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की, चूँकि ये पहले ये मुकदमा था अलकादर ट्रस्ट केस के नाम से। जब ये नैब का केस बना, जब रेफरेंस बना, तो उसमें ये कहा गया कि जी अलकादर जो ट्रस्ट है उसके हवाले से कुछ ऐसी इलीगैलिटीज़ हैं जिसकी बुनियाद पे ये मुकदमा बना। फिर जब विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि अगर किसी ने यूनिवर्सिटी बनाई है और वो सीरत नबी की यूनिवर्सिटी है, तो आप उस यूनिवर्सिटी पे कैसे मुकदमा बना सकते हैं। ये इसके ऊपर सवालात उठना शुरू हो गए। तो इन्होंने फिर क्या किया, मीडिया को एक लाइन दे दी कि भाई ये इसको आप पुकारा जाए, आज के बाद इसको पुकारा जाए कि ये 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस है, ये अलकादर ट्रस्ट केस नहीं है। ये फिर ले गए। जब पटवारी का बयान इसमें हुआ था, पटवारी जो था बनी गाला का, उसने ये स्टेटमेंट दी कि जी जुल्फी बुखारी और मलिक, चूँकि जुल्फी बुखारी ने मलिक रियाज से वो प्रॉपर्टी खरीदी जो अलकादर वाली है, और उन्होंने फिर जुल्फी बुखारी ने नाम की अलकादर ट्रस्ट के, वो इमरान खान के या बुशरा बेगम के तो कभी नाम हुई नहीं थी। पटवारी से सवाल किया जब प्रोसिक्यूशन ने, जब उनके पास तफ्तीश के लिए गए 161 का बयान देने के लिए, कि क्या इमरान खान के दबाव पे हुआ। उसने कहा जी इमरान खान का कोई दबाव नहीं है। ये 161 की प्रोसिक्यूशन की स्टेटमेंट में आया। फिर पूछा गया कि क्या इसमें इमरान खान और बुशरा बेगम कोई बेनिफिशरी हैं, तो कहा गया जी कि नहीं, वो बेनिफिशरी नहीं है। जब ये स्टेटमेंट आ गई तो उनको समझ आ गया कि अलकादर की हद तक तो कुछ है नहीं। वो ले गए कि जो काबीना में मंजूरी हुई और जो एनसीए के साथ इनका मुआहदा हुआ, और फिर वो अलमशरक बैंक से पैसे आए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, ये फिर 190 मिलियन इन्होंने बना लिया। दिलचस्प बात यह है कि जब पाकिस्तान में हमने भी देखे, क्रिमिनल ट्रायल हम करते भी हैं, कि इतनी तेज़ी के साथ जो ट्रायल आगे बढ़ा कि जज साहब 1 दिन की 2 दिन की जो है वो, और इसमें आपको याद होगा जज भी 3 दफ़ा ट्रांसफ़र हुए। पहले नासिर जावेद राना साहब थे, फिर जज साहब एक खातून जज साहब तशरीफ लाई, फिर एक और जज साहब थे वो आए, और फिर चौथे नंबर पे फिर ये वापस आए नासिर जावेद राना साहब। फिर नासिर जावेद राना साहब ने 1 दिन की भी जो है ना वो अर्जन मुश्किल से होता था, बड़ी कोशिश करते पीटीआई के वकला, हत्ता के बुशरा बेगम के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। जब बुशरा बेगम रिहा हो गई थी तो उसके बाद चूँकि उनकी सेहत ख़राब थी या मसरूफियात थी या उनके वकला की हिकमत अमली थी कि कुछ दिन जो है हमने इसको डिले करना है, अब वो नहीं आती थी, तो 1 तारीख पे अदम पेशी पे उनको बाकायदा तौर पर वारंट जारी हो जाते थे। फिर नैब चला गया कि जी चूँकि ताख़ीर हो रही है तो ऑन द बेसिस ऑफ डिलेइंग टैक्टिक्स ऑफ द अक्यूज्ड, वो चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट फॉर द कैंसिलेशन ऑफ बेल। अब कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए गए तो आगे मियां गुल हसन औरंगजेब साहब थे, उन्होंने कहा कि आपके पास भी इख्तियार है, आप भी बेल खारिज कर सकते हैं। इस वजह से अगर चूंकि उस वक्त तक पेश हो गई थी तो वो डिस्पोज ऑफ होगी। अब कहने का मकसद ये है कि वो केस जिसमें जज 1 दिन की तारीख देने को तैयार नहीं है, वो केस जिसको रात के 9 बजे तक 2 रातें 9-9 बजे तक करके ट्रायल मुकम्मल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कहते हैं कि 8 घंटे की समाअत हुई है। 8 घंटे की समाअत में सर्दी थी, जज साहब को रिक्वेस्ट की गई कि हुजूर वाला इसको कल मजीद बहस करेंगे, तो जज साहब ने कहा आज ही इसको डिसाइड करना है। 342 की जो स्टेटमेंट है उसके जो 79 सवालात पूछे गए थे उनका जवाब लेने के लिए जज साहब इस हद तक डट गए कि बरीयत की जो दरखास्तें थीं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, डायरेक्शन दी कि पहले बरीयत की दरखास्तों को मेरिट पे डिसाइड करें, आज तक नहीं डिसाइड हुई। उनको क्या कहा जी कि बरीयत की दरखास्त को भी और ट्रायल को भी इकट्ठा डिसाइड किया जाएगा। ये कभी नहीं होता, सबसे पहले एप्लीकेशंस को डिसाइड किया जाता है और फिर डायरेक्शन थी डिवीजन बेंच की। तो डायरेक्शन तो आप जानते हैं फिर हमारे यहाँ जो हाई कोर्ट के फैसलों का मामला है। मुख्तसर ये
کہ جہاں جج صاحب ایک دن کی تاخیر کرنے کو تیار نہیں تھے، 19 دسمبر کے لیے فیصلہ محفوظ ہوا کہ 19 دسمبر کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ 19 دسمبر سے 2 دن پہلے محمد مالک صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے یہ خبر دی کہ جی مجھے میرے انفارمیشن کے مطابق ابھی فیصلہ نہیں سنایا جائے گا۔ اچھا، ہم سارے حیران، بھئی ایسا کیا ہو گیا ہے جب جج صاحب اتنا انصاف اتنا تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہے تھے، تو اب کیا ہو گیا ہے کہ جی کیوں نہیں سنائیں گے؟ اچھا، اس وقت ایک تو مذاکرات کا بھی کوئی معاملہ شروع ہو گیا تھا، انٹرنیشنل دباؤ آپ جانتے ہیں، پھر یورپین یونین کی جانب سے، پھر یہ ملٹری کورٹس والے فیصلے آ گئے، تو اب ان ٹرائل کے اوپر بھی سوالات اٹھنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک تو یہ بات تھی، دوسری بات یہ تھی کہ جو اس کیس میں کچھ ہے نہیں، میرٹ کے اوپر اس کیس میں کچھ نہیں ہے۔ جو انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بنایا تھا وہ بھلا ہو قاضی فیاض کا، اس نے جو المشرق بینک کے وکیل کو بلایا، المشرق بینک والے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا گیا کہ ہم نے نہ ہمارا حکومت پاکستان سے کوئی لینا نہ دینا، ہم نے پیسے ملک ریاض کی بہو کا اکاؤنٹ ہے اس کے کہنے پہ آن دی ڈائریکشن آف دی اکاؤنٹ ہولڈر ہم نے سپریم کورٹ کو بھیجے ہیں۔ تو عمران خان کے خلاف نہ وہ بینیفیشری ہیں، کابینہ کی حد تک ایگزیمپٹ ہے نیب ترمیم میں، تو اس کے بعد تو کوئی کیس بنتا نہیں تھا۔ ایک ان کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے۔ پھر 6 جنوری کا ہوا، 6 جنوری سے پہلے جو 2-4 سرکاری صحافی ہیں انہوں نے ٹویٹ کر دیا، آج کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتا تھا کہ جج صاحب چھٹی پہ ہوں گے۔ بھئی ان کو کیسے پتا تھا؟ جب عمران خان کے وکیلوں کو نہیں پتا، عدالتی عملے کو نہیں پتا، تو صحافیوں کو کیسے پتا تھا کہ 4 دن پہلے جج صاحب چھٹی پہ ہوں گے؟ آج وہ یہ بیانیاں بنا رہے ہیں کہ چونکہ جج صاحب چھٹی پہ تھے تو ان کو پتا تھا کہ جج صاحب چھٹی پہ ہوں گے۔ کیا جج صاحب کی صحت کی خرابی کا ان کو پہلے پتا تھا؟ جج صاحب نے کسی شادی پہ جانا تھا وہ پہلے پتا تھا؟ ان کو کیسے پتا تھا؟ تو آج بھی کیس کا فیصلہ نہیں آیا۔ اب 13 جنوری کی اس میں تاریخ مقرر کی گئی ہے، 13 جنوری کو بھی اب مجھے نہیں لگتا یہ فیصلہ آئے گا۔ یہ مذاکرات کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے مذاکرات کے ساتھ ساتھ بھی، اور میرٹ کے اوپر ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ جو ہے وہ اس معاملے کو وہ بارگیننگ کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے کہ چلیں ہم کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بارگیننگ میں اس کو استعمال کریں گے، مجھے یہی لگتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب گوندل صاحب میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا، چونکہ آپ اس کے حوالے سے بڑی انفارمیشن رکھتے ہیں اور آپ کا جو ہے نا اس کے حوالے سے ایک بڑا آپ نے کام کیا ہے، یہ جو آپ فرما رہے تھے کہ یو اے ای کا وفد آیا ہوا ہے، تو یہ جو وفد آیا ہے کوئی سرمایہ کاری کے لیے؟ ایک تو مجھے وہ بھی بتائیے گا، وہ جو تصویر وائرل ہوئی ہے مریم نواز کی اور وہ جو ملاقات ہے، تو وہ ہم نے دیکھا آفیشیل ملاقاتیں بھی اس طرح نہیں ہوتی، تو کیا وہ حقیقت ہے کہ کوئی فیک وہ تصویر وغیرہ ہے جس میں مصافحہ ہو رہا ہے مریم نواز کا اور جو یو اے ای کے آئے ہیں؟ ایک تو یہ بتائیے گا، اور دوسرا یہ جو وفد ہے یہ کوئی آفیشیل وزٹ ہے کوئی سرمایہ کاری کا جو ہمیں حکومت بار بار بتاتی رہی ہے، اس کے حوالے سے اس کے حوالے سے بھی ضرور بتائیے گا۔ اچھا، ایک تو جو ہے نا یہ آپ کو پتہ ہے کہ اصولی طور پر نا یہ تلور کا جو شکار ہے نا سیزن ہے، وہ آتے ہیں ہمارے بہت سارے وفود، اور یہ جی سی سی ممالک کے اندر جو ہے نا وہ کبھی آتے ہیں بحرین سے، قطر سے، پھر سعودی عرب سے، یو اے ای سے، اور یہ شہزادوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ پچھلے دنوں بھی ایک واقعہ رونما ہوا ہے، 1 مہینہ پہلے بھی، اور بلکہ چند ہفتے پہلے کوئی قطری شہزادے تھے اور شاہی خاندان کے لوگوں پر ایک حملہ بھی ہوا ہے، لیکن پاکستان کے اندر نیوز چینل پر وہ خبر بریک نہیں ہوئی۔ اچھا، اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مختلف علاقوں میں جو ہے وہ انہوں نے لائسنس لیے ہوتے ہیں اور یہ اپنے پرسنل وزٹ کے لیے آتے ہیں۔ ایک تو مریم نواز جو ہے انہوں نے ایک جو مصافحہ ہے وہ تو درست خبر ہے اس کی، چونکہ خود ذیشان بیٹا جو ان کا ہے انہوں نے اس کو ٹویٹ کیا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے نا ایک تو کوئی یہ سرمایہ کاری نہیں ہے، اور جتنا آپ اندازہ کیجئے کہ پچھلے سال 2023 میں یو اے ای کے پریزیڈنٹ کا جو وزٹ ہے پاکستان کا آفیشیل اناؤنس جو وزٹ تھا وہ منسوخ ہو گیا تھا، اور پھر جو ہے وہ یہاں پہ انہوں نے آ کے اب شکار کے لیے وہ نجی دورے پہ آئے ہوئے ہیں، اور ان کا جو بھی معاملہ ہے پاکستان کے اندر، وہ دوست ملک ہیں اور بڑا پیسہ بھی وہ لگاتے ہیں ادھر، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم، وہ بھئی کوئی وزیر بھی جا سکتا ہے، چلیں وہ ملک کے اندر آئے ہوئے ہیں، جو ایک شخص جو ہے وہ اسلام آباد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے آفیشیل وزٹ پہ، تو شہباز شریف صاحب پہنچ گئے۔ اب وہ ویڈیو ہمارے جو پٹواری بھائی ہیں انہوں نے وائرل کی کہ دیکھا جو شیخ زید ہیں وہ خود گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، محمد بن زید، اور یہ کیسے کہکے لگا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ کو پتہ ہے شہباز شریف اور یہ جو شریف خاندان ہے نا یہ فنکار بڑا ہے،
ان کو پتا ہوتا ہے کہ ویڈیو بن رہی ہے اور ویڈیو جب بن رہی ہے تو شوٹ کیسے کرنا ہے. تو پھر وہ شہباز شریف ایسے کر کے کہہ کے اور وہ جو تماشا ہے وہ کئی دفعہ ہم بھی کرتے ہیں. تو یہ وہ تماشا جو ہے وہ انہوں نے کیا اس کے اندر. پٹواریوں نے اس کو جو ہے وہ لے کے پوری دھوم مچائی کے دیکھا یہ ہوتی ہے ریلیشن شپ, کیسا قریبی تعلق ہے, اور یہ کر رہے ہیں اور گاڑی وہ ڈرائیو کر رہا ہے. دوسری طرف عمران خان کی تصویر لگائی کہ دیکھیں محمد بن سلمان کے ساتھ یہ خود ڈرائیو کر رہے ہیں. وہ بھائی محمد بن سلمان آیا پاکستان, اور پاکستان جب آیا تو میزبان کی حیثیت سے کیا ہے, اور یہ ان کو پتہ نہیں ہے جس سائیڈ پہ شیخ صاحب بیٹھ کے گاڑی چلا رہے ہیں نا وہ اس سائیڈ پہ بیٹھ کے پاکستان کے اندر گاڑی نہیں چلاتے, وہ اپنی شیخ صاحب کی گاڑی ہے اور انہوں نے چلانے تھے. ٹھیک ہے نا, ایک تو یہ بات ہے. اچھا دوسرا سرمایہ کاری ہم دیکھ رہے ہیں, کاکڑ صاحب آئے انہوں نے کہا 50 ارب ڈالر کی آ رہی ہے انویسٹمنٹ, ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم پہ ہمیں بتایا گیا اتنی آ رہی ہے, لیکن وہ کوئی نہیں آ رہی. چونکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت ایک بیکاریوں کا ہمارا بدقسمتی سے رول ہے, اور ہمارے طاقتور حلقے پتہ نہیں اب ان کھاؤ قبائل سے کیا نکالنا چاہتے ہیں. اچھا دوسرا جو مریم نواز کی تصویر ہے اس کو لے کے تو کچھ نون لیگ کے لوگ جو ہے نا وہ بھی بڑے ایکسائٹڈ ہیں, اور انہوں نے بڑی تنقید کی کہ ذیشان نے کیا کر دیا. بڑی اچھی ویڈیو ہم وائرل کر رہے تھے شہباز شریف کی اور شیخ محمد بن زید کی, اور اب یہ جو ہے نا اس نے غلطی کی ہے, اور یہ غلطی نہیں کی بھائی, میری نظر میں یہ غلطی نہیں ہے. مریم نواز ایک مشرقی خاتون تھی, پہلے ان کا اور لبادہ تھا, اب ان کو پتہ ہے اقتدار کی راہداریوں میں وہ آئی ہے, اور وہ اس سے پہلے بھی جو سرکاری وفد غیر ملکی آتے ہیں اس سے پہلے وہ جو ہے وہ مسافہ ہاتھ سے نہیں کرتے تھے. لیکن یہاں پہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہے, میں اس کو اس لیے جو ہے وہ کنڈیم کرتا ہوں کہ بھئی یہ مسلمان تھا, چلیں انگلش جو لوگ ہیں نا ان کا ایک کلچر ہے آگے ہاتھ کرنا, یہ ایک مسلمان حکمران آیا ہے اور ان کے ساتھ پھر مسافہ ہمیشہ ایک ہاتھ سے نا ایسے ایک رسمی ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جو مریم نواز صاحب ہے انہوں نے تو ماشاءاللہ پورا ایک خاتون ہے, اور انہوں نے وہ ہاتھ کر کے تو بتایا یا ابھی ان کو, اور یہ جو ہے نا بات اس کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ غلطی سے یہ انہوں نے وائرل کی ہے, وہ دانستہ کر رہے ہیں. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ وہ اب مغرب کو یہ تاثر دینا چاہتی ہیں اپنی روشن خیالی کا کہ وہ بالکل ان کے دوپٹے پہ نہیں جانا, وہ بالکل روشن خیال ہے, بڑی جو ہے وہ کنزرویٹو نہیں ہے. یہ ان کا اصل جو ہے نا معاملہ ہے. عمران خان کو یہ دنیا بھر میں بتاتے ہیں کہ یہ طالبان ہے, طالبان خان ہے, یہ بڑا کٹڑ مذہبی ہے, اور یہ خود کو روشن خیال ثابت کرتے ہیں. بہرحال یہ قابل مذمت ہے, ایک نجی شکاری دورہ ہے, اور اس کے اوپر شریف خاندان نے جا کے جو مداری لگائی ہے اس میں پاکستان کی جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں انسلٹ ہی ہوئی ہے. تو بہرحال انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ڈیولپمنٹس ہوں گی رکھیں گے. پاکستان زندہ باد.